मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फतामंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी मसीहों पर जुल्म की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। कभी पाकिस्तानी मसीही लड़कियों को घरों में घुसकर ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, कभी उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और कभी हॉस्पिटल्स में उनको नारवा सलूक का सामना है। कभी पाकिस्तानी मसीहों को घरों से निकाल कर तशद्दुद किया जाता है और कभी उनको इबादत करने से रोका जाता है। और जब इन सब से दिल भर जाता है तो उन पर गुस्ताख़ रसूल के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जबरी शादी जो है वो पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जो पाकिस्तानी मसीहों की कम उम्र लड़कियों के साथ पेश हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब इजाज़ मैथ्यू साहब। ये भी एक समाजी तज्ज़ियाकार हैं और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जोसेफ यंसन, ये वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन हैं और ये भी इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। तो मेरा पहला सवाल जनाब इजाज़ मैथ्यू साहब से होगा कि पाकिस्तान में जो ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं ये ख़ास उम्र की लड़कियों से ही किया जा रहा है, जैसे 13 से लेकर 14 साल या 15 साल की लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि छोटी उम्र की लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? वसीम साहब, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है कि कमज़ोर गरीब लोगों की कम उम्र बच्चियों को उठाओ, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करो, उन पर तशद्दुद करो और अपने जुर्म को छुपाने के लिए फिर शादी का ढोंग रचाओ, उनका मज़हब तब्दील करवा के। बहुत से ऐसे वाक़यात में ये देखने में आ रहा है कि कम उम्र की बच्चियों के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं या उन्हें घरों से उठाया जाता है, उनका गैंग रेप किया जाता है और इस खौफ से कि कहीं ये लोग कानून की गिरफ्त में आ जाएं, वो कानून जो पहले ही अमीर का साथ देता है, वो कानून जो पहले ही एक तरफा है, वो कानून जो पहले ही कमज़ोर है, उस कानून की गिरफ्त से बचने के लिए फिर एक शख्स की शादी कर दी जाती है या कागज़ प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब इस बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये अपने पहले मज़हब से निकल गई है, ये अब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई है, तो अब पहली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि ऐसी बहुत सी बच्चियों का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है और कुछ बच्चियां बदकिस्मती से फिर रेड लाइट एरिया में उनका फाइनल डेस्टिनेशन होती है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारी मसीही बच्चियों को अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती शादी की जाती है और फिर उनको, जैसा कि इजाज़ ने बताया, कि उनको रेड लाइट एरिया तक पहुंचाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए जो हमारी कम्युनिटी है उसको क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं सबसे पहले इजाज़ शुक्रिया अदा करता हूँ BTL की टीम का, और इजाज़ साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक करूँगा। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया कि उन्हीं बच्चों को टारगेट क्यों किया जाता है, 12 से 14 साल का जो माइंड सेट है एक रेपिस्ट के लिए और एक कन्वर्टेड के लिए एक बड़ा इजी टारगेट है एक बच्चे को ट्रैप करना। ये एक अनमेच्योर माइंड सेट के जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो होते हैं, जिनको आप इजी तौर पर कोई भी किसी भी तरह से ग्रीड, कोई आप लॉलीपॉप देकर, जिसे आप कहते हैं ग्रीड देकर, कुछ चीज़ें देकर आप उन्हें कन्वेंस कर सकते हैं और फिर आप उन्हें इजी तौर पर, ये एक कन्वर्टर के लिए जो एक मजहबी तौर पर बंदे को कन्वर्ट करता है, उसके लिए एक इजी टारगेट है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि हम इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी रोल जो इसकी रोकथाम का है वो है पेरेंट्स। माँ का एक बहुत अजीम किरदार है जो कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बेहतर तौर पर तालीम दे सकती है और उस पर बेहतर नज़र रख सकती है। और वैसे भी 18 साल तक माँ बाप जो हैं उनके ज़िम्मेदार होते हैं बच्चों के, वो बाहर क्या कर रहे हैं। आप यूरोप में देखें, एक 12 साल का बच्चा कोई गलती करता है तो उसका जुर्माना किसको भरना पड़ता है? माँ बाप को भरना पड़ता है। इसी तरह क्यों? क्योंकि माँ बाप उनकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह माँ बाप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संजीदा लेना पड़ेगा, मजहबी तालीम को फ़रोग देना पड़ेगा, संडे स्कूल्स को जो है चर्चिज़ में फ़रोग देना पड़ेगा, यकीनी बनाना पड़ेगा। तो शायद इस तरह के केसेस में जो है वो पाकिस्तान में कमी आए। हमने हाल ही में वाक़या देखा कि जब वालिदैन
گھروں سے جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو گھر میں بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا کراچی میں, لڑکی کو زبردستی گھر میں گھس کر گینگ ریپ کیا گیا, 3 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحی بچے ہیں وہ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہیں, کیونکہ والدین تعلیم بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پر پھر بھی ان کے ساتھ یہ حادثات واقعہ اور رونما ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے, اس میں حکومت کو سب شہریوں کو برابر سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو پولیس کو یہ سوچ کر طاقتور کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ وہ اکثریتی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. اقلیتی کمیونٹی کی بچیاں جو ہیں وہ بھی اتنی ہی معتبر ہیں جتنی اکثریتی کمیونٹی کی بچیاں. اگر کسی بچی کا اغوا ہوتا ہے, اگر کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے تو پولیس کو مجرم کا ساتھ دینے کی بجائے غریب والدین کا ساتھ دینا چاہیے. 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے, اس کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو مذہب کے پیچھے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں پولیس کا کردار جو ہے سب سے بنیادی ہے. اس کے بعد وکلا کا کردار, جج کا کردار. اب آرزو راجہ کیس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جج تک جو ہے وہ باعث تھے, نہ صرف ملزم کا ساتھ دینے والے اس کے بھائی اور اس کا خاندان جو پولیس میں ملازم تھے, نہ صرف تفتیشی افسران اور باقی سارے لوگ, بلکہ جج تک جو ہے وہ باعث تھا. اسی لیے آرزو راجہ کو نکاح کو شروع میں مان کر اس کو ملزم کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. حالانکہ بعد میں میڈیکل رپورٹ میں نے ثابت کیا کہ وہ 12-13 سال کی بچی ہے. اب اگر 12-13 سال کی بچی کے ساتھ کسی بھی جنسی تعلق کو ہم جائز قرار دیں تو پھر یہ معاشرہ نہیں ہے, یہ جنگل ہے, بلکہ جنگل سے بھی بدتر ہے. میرا سوال جوزف صاحب آپ سے ہے, آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں جو ایک خاص جو کم عمر کی لڑکیاں انہیں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی لڑکے کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہو, یا کبھی کسی 20 سال یا 25 سال کی لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہو؟ ایسا ہمیں سننے میں نہیں آیا. صرف ایک خاص عمر ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور صرف لڑکیوں کو ہی چنا جاتا ہے, لڑکوں کو بھی نہیں چنا جا رہا, کہ صرف اس عمر کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو زبردستی شادی کی طرف لے کے آنا ہے. کیا یہ کوئی گینگ ہے, گروپ ہے, یا کیا ان کے مذہب میں ہے, یا کیا ایسی کیا بات ہے کہ صرف مسیحی لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں؟ آئی تھنک ان پاکستان میں جو انگلش میں جو سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئی تھنک دیر آر ایکسٹریمسٹ گروپ وچ آر جسٹ فالوئنگ سچ people and targeting them. تو یہ ایکسٹریمسٹ وہ لوگ ہیں جو اسپیشلی کرسچن جو معصوم لوگ ہیں, جو غریب ہیں, جو کمزور ہیں, ان کو ان کی معصومیت پر, ان کو ان کی کمزوری پر اجاز صاحب, وسیم صاحب, اور ان کو ان کی جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں ان پر ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہے اور ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ ان سے شادیاں کر کے اپنی زنا کے, اپنی زندگی کے جو مزے ہیں ان سے آپ لوٹتے ہیں اور بعد میں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک طرح سے جو ہے ایک نئی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پرسیکیوشن, ایک نئے طرح کی اذیت جو آپ منورٹیز کے لیے ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے وہ اس میں آئی تھنک ملوث ہے, اور وہ اسپیشلی کرسچن بچیوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کر رہا ہے. جی, حال ہی میں نے سندھ میں بھی دیکھا بہت سی جو ہندو لڑکیاں تھیں ان کو بھی زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا تھا, اور اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا. لیکن ابھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے ایک اور نیا قانون پیش کر دیا ہے جس میں 18 سال کی عمر کی جو لڑکا یا لڑکی کو اس کو شادی کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس بل کو سید عبداللہ شاہ نے پیش کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی زبردستی تھوپا جا رہا ہے اس قانون کو تمام لوگوں پہ؟ اگر مذہب کے نام پر بھی ایسا کوئی کام کیا جائے تو میں اسے بہت بڑی بیوقوفی کہوں گا, کیونکہ شادی کا مقصد جو ہے وہ ایک خاندان بنانا ہے, خاندان جو معاشرے کی سب سے اہم اکائی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ 18-19 سال کی عمر کی مائیں اور اسی عمر کے باپ جو ہیں ان کو نیا خاندان بنانے کی اجازت دے دی جائے, تو پھر جب یہ 38-39 سال کے ہوں گے تو پھر یہ دادا دادی نانا نانی بن چکے ہوں گے, اور پھر اس کو اگلی جنریشن میں لے جائیں تو جب یہ پرنانا اور پرنانی بنیں گے تو اس عمر میں ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال ہوگی. تو یہ ایک ہم کیسی جنریشن اور ایک کیسا نیا پاکستان بنا رہے ہیں جو کم عمری میں شادیاں کرے گا,
ذہنی اور جسمانی طور پہ ان کی نشو و نما مکمل نہیں ہو چکے گی تو ہم ایک بیمار معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے تمام پڑھے لکھے طبقات، پاکستان کے تمام جید علماء اس بل کی مخالفت کریں گے اور ایسی کسی بھی کوشش کو نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ مستقبل میں ناکام بنائیں گے. جو صاحب آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بل پیش ہوا اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں بالکل آپ کی اجاز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور سیکنڈ آپ دیکھیں ایک میٹرک کی جو آپ نے لیول رکھا ہوا ہے، ایج لیمٹ جو رکھی ہوئی ہے، ایک بچہ 10ویں کلاس جب کلیئر کرتا ہے تو اس کی عمر 16 سال ہے. اس کے بعد میں جب وہی بچہ بیٹی بیٹا کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو 18 سال تک تو اس کا اکیڈیمیکل کیریئر ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو آپ کس طرح سے اپنی سوسائٹی میں ایک پاکستان کو ماڈرن، ایک پروفیشنل ڈیولپ کنٹری آپ کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ ایک بچے کو پروفیشنلی اکیڈیمیکلی اس کا کیریئر پورا کرنے سے پہلے اس پہ ایک نئی رسپانسبلٹی ڈال دیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان کے اندر، جس کو ہم ایک ڈیولپ کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ یا جنریشن جو ہے اس میں کوئی زیادہ اہم رول ادا. میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس بچے کے ساتھ جسمانی طور پر زیادتی ہے بلکہ اس کی جو کیریئر، پروفیشنل کیریئر پر بھی ایک بہت بڑا وار ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو ہمارے ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو اس پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں. جی ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے جناب اجاز میتھیو صاحب سے. اجاز صاحب، پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور نیوز پہ بھی ایون حامد میر نے ایک پروگرام کیا روبینہ خورشید پہ، جس نے ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا. اور جب وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہی تھی جو آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہی تھی، جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم چینلز پہ آ کے اس طرح کے بیانات دینے، کیا یہ پاکستان میں اوپنلی لوگوں کو ایک طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ کھلے عام جو مرضی کر سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ حامد میر کا ایک بڑا نام ہے پاکستانی صحافت میں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک سپانسرڈ پروگرام تھا جس کے پیچھے مقاصد ہیں. ایک تو محترمہ نے جو مذہب تبدیل کیا وہ 1 سال پہلے تھا، اور اس وقت اس پروگرام کو نشر کرنا، اس کے پیچھے سیاسی یا کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. کچھ عالمی مقاصد بھی ہیں جن سے یہ تاثر دینا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں. پاکستان میں جہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا مولوی اور عالم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے اور وہ اس بات پہ تیار رہتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہے کہ میں اسلام قبول کروانا چاہتا ہوں اور وہ اسے کلمہ پڑھائے، اس بات کا تصور مشکل ہے کہ جو محترمہ نے کہا میں نے کئی علماء سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا، اور ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ اچھا دیکھیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے رابطہ کیا اور وہ کہیں اور وہ نہ کہیں کہ آؤ اور اسلام قبول کرو. دوسرا، یوسف یوحنا کے واقعے کو بھی دیکھ لیں. کوئی جتنا مرضی کہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کو ڈریسنگ روم میں جو چوڑا چوڑا کہتے تھے اور اس کے ساتھ کھانے کو تیار نہیں تھے، اس کے بعد کس میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کرے؟ اور وہ جو کہتے ہیں اس نے اپنی پیک پہ مذہب تبدیل کیا تھا، اس نے اپنے عروج پہ، تو اسی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی اس پہ زوال آیا تھا. جی بالکل میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جب ہم اپنے جو ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو بے شک جو اس کے نقصانات ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں روبینہ خورشید عالم کا یہ جو انٹرویو چلا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا
نظریہ آپ کا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک عام جو شہری ہے، ایک عام کامن جو شہری ہے، جب وہ اپنے کسی جاب پر جاتا ہے، اپنے کسی ورک پلیس پر جاتا ہے، تو اس کو دعوت عام اسلام کی دی جاتی ہے اور اس پہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اور ہم ایک عام شہری کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کو ہر روز ڈیلی بیسس پر ان سنٹینسز کو جو اعجاز صاحب نے ذکر کیا ہے وہ سننے کو ملتے نہیں ہیں؟ تو پھر ان چیزوں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخصیت کسی بڑے پیمانے پہ عہدے پہ ہوتی ہے تو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس پریشر کو جو ہے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں مزید شہرت کے لیے، کچھ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پاکستان میں 2 بہت بڑی اگزامپلز ہیں جنہوں نے پیک پر جا کر اسلام کو قبول کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی جو ڈیلی بیسس پر ان پہ پریشر ہوتا ہے اور ان کے جو تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کو مزید بحال رکھنے کے لیے آئی تھنک انہوں نے اپنے آپ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، گیو اپ ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پر، اور پھر وہ ایکسیپٹ، ان کی اپنی رائے ہے. دیکھیں ہم یہ 18 سال کے بعد کوئی بھی بندہ اگر مجھے وہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کسی حد تک بہت بڑا جو ان کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے. بالکل. 18 سال کی عمر کے بعد اسلام قبول کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہماری کم عمر کی لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے چرچز کو، ہمارے رہنماؤں کو آخر کیا اقدام کرنے چاہیے کہ ان سب سے بچا جا سکے؟ دیکھیے سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چرچ پر بھی کہ وہ سنڈے اسکول کے ذریعے سے، چرچ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہماری یوتھ کو گائیڈ کریں. اگر ہم 50 سال کی عمر میں مضبوط مسیحی ہیں تو اس کی وجہ ہمارے والدین کی تعلیم ہے اور ہمارے چرچ کی تعلیمات ہے، جس میں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا گیا تھا. آج کے پاسٹر، آج کے فادر، پریسٹ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آج کے باپ اور آج کی ماں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر زندہ خدا کی پہچان اپنے بچوں کو کروائیں. ہم بے شک یورپ میں رہتے ہیں، بے شک پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، خاندانی عبادت کا روزانہ کی بنیاد پر گھروں میں انتظام ہونا، گھروں میں دعا کا انتظام ہونا، خدا کے کلام کا پڑھا جانا اور اس پر بچوں کے ساتھ مل کر غور کرنا بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے ایمان کا بیج اپنے دل میں مضبوطی سے بونا اور اس کو روزانہ سینچنا، یہ ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہے. جی جوسو، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو خاندانی عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پاسٹرز کو جو ہے اس میں سنڈے اسکول کی جیسے آپ دیکھیں گے تعلیمات کو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بچے کی اس طرح تعلیم کریں کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ ہٹے، نہ مڑے، نہ اسی ٹریک پر رہے. تو اس میں جو ہے ماں باپ کا، چرچ کا اور ہماری مذہبی لیڈرشپ کا بہت بڑا اہم کردار رول ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں ہم فورس کنورژن کی بات ایک الگ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستان کے اندر جو ہے لڑکیوں کے ساتھ کم عمری میں ریپ کیا. آپ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہے، جو واقعہ ہوا ہے شیزا وارث کا، جمائمہ بیٹی کا، آپ 7-8 سال کی بیٹی کے ساتھ آپ ان کو ریپ کرنے کی کوشش. تو یہ سارے جو ہیں مجموعی طور پر جو ہے جس میں کلیسیا یا ہماری کمیونٹی جو وکٹم بن رہی ہے، اس میں حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو ایک سنجیدہ سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اسپیشلی پولیس کو. آپ دیکھیں آپ کیا وجہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی مسیحی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، ایون ریپ، آپ کے پاس بے مثال اس کی پروف بھی ہوتے ہیں سامنے آپ کو، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کسی ایم پی اے کو جانا پڑتا ہے، ایم این اے کو جانا پڑتا ہے، مذہبی لیڈرشپ کو آنا پڑتا ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آنا پڑتا ہے ایک ایف آئی آر کے لیے؟ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں کہ جب کسی بچی یا کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو وہ اس کی حقیقی حقائق پر مبنی قانون کی شکیں ایف آئی آر میں لکھے اور اس کو کفر کردار تک پہنچائے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو نہ صرف ماں باپ، پیرنٹس، چرچ، بلکہ ریاستی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں جو ہے سب لوگوں کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کر جو ہے یہ واقعات منورٹیز کے لوگ اور میجورٹی کے لوگوں میں کمی پیشی آئے گی. جب آپ کے سمجھتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کی مانند اس طرح کا ایک وفاقی سطح پہ قانون بنا چاہیے. 18 سال سے کم عمر کی شادی کا
تصور نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو اس کو سخت قانون کے ذریعے روکنا چاہیے. میں تو کہوں گا اس ایسی بات میں 14 سال کی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے, کم از کم 25 سال کی سزا ہونی چاہیے, اس کے ساتھ جرمانے ہونے چاہیے. اور جہاں پر اس بات کا شک بھی ہو کہ دوسرے مذہب کی بچی کو اغوا کر کے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے, وہاں نہ صرف شادی کرنے والے مرد, اس کی مدد کرنے والے اس کے سارے خاندان اور دوست, ان سب پر مقدمات ہوں, بلکہ اس میں اگر پولیس کی کوتاہی ہے اس پر بھی مقدمہ ہو, نکاح میں گواہوں پر مقدمہ ہو اور انہیں سزائیں ہوں, اور وہ جو نکاح خواہ ہے اس کو سزا ہو, اس پہ جرمانے ہوں, جس نے اسلام قبول کروایا اس کو سزا ہو, اس پہ جرمانے ہوں. بدقسمتی سے یہ ٹرینڈ ہے کہ آج ہی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, آج ہی شادی ہوتی ہے, اور آج ہی اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ لڑکی اب اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے. اس کی پہلی ساری چیزیں, عمر ختم ہو گئی, اس کا مذہب ختم ہو گیا, اس کا خاندان ختم ہو گیا, اب اسے جانے دیں اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ, چاہے لڑکی 10 سال کی 12 سال کی ہے اور اس کا شوہر 40-45 سال کا ہے, جیسے آرزو راجہ کیس میں یا فرح شاہین کیس میں دیکھا گیا. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانون سازی, کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے اقدامات کو روکا جائے؟ دیکھیں وسیم صاحب, ہمارے پاس ایگزسٹنگ قانون ہے آلریڈی. چائلڈ ریسٹرین ایکٹ آلریڈی ایگزسٹ ان سندھ. پنجاب میں نہیں, پنجاب میں بھی بہت سارے اس طرح کے جو ہے بچوں کے حقوق کے آلریڈی بے شمار قانون. ہمیں ٹائم آ گیا ہے جو آلریڈی ہمارے پاس قانونز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا. جو سب سے بڑی پاکستان کے اندر ابھی لیک ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. ہم قانون بناتے ہیں لیکن ان قانون کو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور یہ نیچے سطح پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, بڑے سطح پر امپلیمنٹیشن اس وقت وجود میں آتی ہے, اس وقت حرکت کرتی ہے حکومتی سطح پر جب کسی زوراور کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی ایک غریب آدمی کے جب آپ اس طرح کا جب وہ شکار ہوتا ہے ظلم کا, تو آپ کسی 2-4 لوگوں کو, غریب لوگوں کو, ریپسٹ کو آپ جب ہینگ کریں گے حکومتی سطح پر, تو پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے میں گارنٹی دیتا ہوں ختم ہو جائیں گی. نمبر 1, وائس فار جسٹس یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ایک بڑا کلیئر کٹ موقف رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے. پاکستان کی مسیحی عوام, مسیحی قوم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے 18 سال سے کم عمر میں شادیاں ہوں, یا یہ جو ریپسٹ جو ہیں, ریپ کے کیسز ہیں, ان پہ اگر کوئی حکومت تی سطح پر کوئی ایکشن, کوئی پلان نہیں ہوتا, کوئی ایکشن حکومت نہیں لیتی, تو ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق ہم تمام تر یورپین امبیسیز کے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم ان وہاں پہ پٹیشن لکھیں گے, ہم اس پہ اپنی ان کو جو ہے پٹیشن سبمٹ کریں گے, پورے یورپ میں تمام تر امبیسیز کے اندر ہم جائیں گے, ہم پارلیمنٹس کے اندر جائیں گے, پاکستان کی کیونکہ ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, نوک کریں گے جہاں سے ہمارے بچوں کو, ہماری کمیونٹی کو بھرپور قسم سے پورے طور پر ان کے تحفظات اور ان کے حقوق کو, ان کے رائٹس کو یقینی نہ بنایا جائے. تو یہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں. جی بالکل, جیسا کہ جوزف صاحب نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹس میں اور بہت سی مختلف امبیسیز میں جانا چاہیے جہاں پہ جا کر ہم اپنے مدعے کو بیان کر سکیں. جو پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا جو مسئلے مسائل ہیں ان کو پیش کیا جائے, تاکہ کچھ ایسی ان کا جو بیرونی پریشر ہے وہ ان پہ آئے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے قانون سازی کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ آگے چل کے بہتری آ سکتی ہے؟ سوری, میں اس میں کریکشن تھوڑی سی, میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی امبیسیز کے اندر جائیں, کیونکہ یہ پاکستان میں پاکستانی اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو ہم پاکستانی اتھارٹیز کے پاس, اور میں پاکستانی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے. جی, میں دونوں باتوں سے ایگری کروں گا. سب سے پہلے تو پاکستان ہمارا بھی ہے, تو ہم پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں پہلے وہ طے کریں. پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کی ریلیجس اور لیڈرشپ کو, سوشل ایکٹیوسٹ کو ہم اس بات پہ قائل کریں کہ پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کم عمری کی شادی کو روکیں, جبری تبدیلی مذہب کو روکیں. جی بالکل. اگر پاکستان اس بات میں دیری کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, تو پھر ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یہ ضرور کریں گے, پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کریں گے, پاکستان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے,
उसके बाद हम इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, क्योंकि दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें होने वाले हर वाक़े का अच्छा या बुरा हो, उसका असर बाकी दुनिया पे पड़ता है। अगर पाकिस्तान में एक बुरा ट्रेंड है, एक बुरा कानून है, तो उसको दुरुस्त होना चाहिए। बेशक। जी नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। बेशक ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.